जिन दिनों मेरी उम्र 8 साल या 9 बरस थी, हमारे घर एक लड़का आया। ये माजे करीम का बेटा शाहिद था। माजे की गांव में आटा पीसने की चक्की थी। लड़के को इसने मार पीट कर घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो स्कूल जाता था और बाप के साथ चक्की पर बैठने से इनकारी था। इन दिनों अब्बा जान इसी गांव में स्कूल मास्टर थे, जहां माजा रहता था। अब्बा जान का तबादला गांव से शहर हो गया, तो हम शहर आ गए। वालिद ने शाहिद को अपने पास रख लिया। माजे को समझाया, तुम्हारा लड़का होनहार है, ये पढ़ना चाहता है तो पढ़ने दो। कोई लड़का नौकर रख लो, ज़बरदस्ती चक्की पर मत बिठाओ। पढ़ लिख जाएगा तो इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। माजा अब्बा का लिहाज करता था। चुप हो गया। शाहिद हमारे घर रहने लगा। वो अब रोज़ स्कूल जाता, स्कूल से वापस आकर हमारे घर के कामकाज कर दिया करता। बहुत ज़हीन था, तभी अब्बा जान इस पर तवज्जो देते थे और अपने बच्चों जैसा बर्ताव करते थे। ताहम जब भी हम इसको पुकारते, वो दौड़ कर आता और हर हुक्म बजा लाता। शायद वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो गया कि रफ्ता रफ्ता हम इससे नौकरों का बर्ताव करने लगे थे। हालांकि वो मेरी माँ को अम्मा जी और वालिद को अब्बा जी कहकर पुकारता था। वो भी इसको बेटा कहकर ही मुखातिब करते थे। लेकिन जब कोई काम बताना होता, मुझे या भाइयों को आवाज़ देने की बजाय शाहिद को ही आवाज़ देते थे। इस इम्तियाज़ ने हम बहन भाइयों को निकम्मा और कामचोर बना दिया था और हम शाहिद को अपना मुलाजिम समझने लगे थे। शाहिद शक्ल सूरत का हीटा, रंगत सांवली और नकोश भद्दे थे। जिस्म घुटा हुआ और कद छोटा। यूं कहना चाहिए कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत मुनासिब नहीं थी। वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसका जहन कोई आम जहन नहीं था, बल्कि तेज़ तरार सोचों की एक फैक्ट्री थी। वो बड़ा साजिशी और चालाक लगता था। अक्सर अपनी चालाकी के सबब हम बहन भाइयों को आपस में लड़वा देता था। खुद नेक और अच्छा बन जाता, लेकिन हमारी पिटाई हो जाती। मेरे वालिदैन इसकी चालाकियों को समझ ही नहीं पाते थे, मगर मैं समझ जाती थी। मेरे दिल में गुस्सा भर जाता, लेकिन इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। शायद तेज़ी और फुर्ती के बायस मेरी वालदा को बेहद पसंद था और इनके बहुत से काम कर देता था। इस बायस अम्मा इसके होने से आराम महसूस करती थीं। छोटे छोटे काम जो हम बहन भाई करने से कुतराते थे, मसलन अम्मा कपड़े धोती तो वो पानी की बाल्टियाँ भर कर लाता, कपड़े कंघाल कर तार पर डाल देता। जब कपड़े सूख जाते, रस्सी से उतार कर तह करके अलमारियों में रखता। वो हर काम तवज्जो और दिलचस्पी से करता। तभी अम्मा इसे औलाद से बढ़कर चाहती थीं। हमसे कहती थीं, तुमसे तो ये पराई औलाद ही अच्छी है। अगर ये मेरा ख्याल ना करता तो मैं अकेली इतने सारे काम करके टूट जाती, बीमार पड़ जाती। गर्ज हम इसको ना गर्दानते, मगर माँ बाप इससे बहुत खुश थे। हम भी इसी सबब इसको बर्दाश्त किए हुए थे कि काम तो हमारे भी वो निबेड़ देता था। एक बात जो इसकी मुझे बहुत बुरी लगती थी, वो ये कि वो हर वक्त अपने बाप को बुरा भला कहता रहता था। इसके लबों पर यही अल्फाज होते थे कि मास्टर साहब, अगर आप मुझे अपने पास ना रखते तो आज मैं स्कूल पढ़ने की बजाय गांव में गारा मट्टी और गोबर उठा रहा होता, चक्की का गधा बन जाता। आपकी बदौलत इल्म की दौलत नसीब हुई है। एक मेरा बाप है जिसने मजदूर बनाने की खातिर मुझे घर से निकाल दिया। अल्लाह इसे गारत करे। अब्बा इसको समझाते कि अपने बाप को बुरा मत कहा करो, लेकिन यही एक बात थी जो वो नहीं समझता था। जब इसने मैट्रिक पास कर लिया, वालिद ने चाहा कि वो अब अपने बाप के पास गांव लौट जाए और इसका 10 रास्त बन जाए। वो नहीं माना, गिड़गिड़ाने लगा। मिन्नत जारी पर उतर आया कि आपका बेटा हूँ, अब आपके पास रहूँगा, कॉलेज पढ़ूँगा। मैट्रिक में इसने फर्स्ट पोजीशन ली थी, सो वालिद साहब ने कॉलेज में दाखिल करा दिया। कॉलेज जाकर भी वो नहीं बदला, इसी तरह नौकर बना रहा। काम काज में मेरे वालिदैन का हाथ बटाता रहा। बाजार का सौदा सलफ लाना, मेहमान आ जाते तो खातिरदारी में मावनत करता। कभी टूटी हुई चारपाई बनवा कर ला रहा है, तो कभी चौखट की मुरम्मत करवा रहा है। सर्दियों का मौसम आता, लिहाफों को उधेड़ता, रुई के गट्ठर उठाकर धुनवाने को ले जाता। गर्ज 20 ऐसे काम थे जो घर के दूसरे अफराद करना अपनी शान के खिलाफ जानते थे, मगर वो इन कामों को अपनी जिम्मेदारी समझकर करता था। ग्रेजुएशन मुकम्मल होते ही वो हमारे घर से चला गया। वो अपने बाप के पास गांव नहीं गया, बल्कि लापता हो गया। बाद में किसी ने बताया कि लाहौर में है, शाम को मुलाजमत करता है और सुबह लॉ कॉलेज जाता है और वकालत पढ़ रहा है। किसी को एहसास ना था, मगर मुझे अफसोस होता था कि इसके रहने से मेरे भाई निकम्मे और कामचोर हो गए थे। यहाँ तक कि वो पढ़ाई से भी जी चुराने लगे थे। मैट्रिक से आगे उन्होंने पढ़ कर ना दिया, जबकि हमारे टुकड़ों पर पलने वाला एक मामूली देहाती लड़का वकील बन गया। वकालत पास करने के बाद शाहिद ने हमारे शहर में प्रैक्टिस शुरू कर दी। कभी कभी अब वो हमारे घर आने लगा। इसके आने से वालिदैन खुश होते, इसकी खातिरदारी करते और भाइयों को इसकी मिसाल दिया करते।
ایک دن شاہد نے والد صاحب سے کہا کہ وہ ان کا داماد بن کر ہمیشہ ان کے ساتھ ان کے گھر سے جڑا رہنا چاہتا ہے، وہ کسی صورت ہم لوگوں سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتا۔ اس نے گویا ابو سے میرا رشتہ طلب کیا تھا، جبکہ میری منگنی بچپن میں خالہ جات سے طے تھی۔ مجھے شاید اس لحاظ سے تو بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس کے ساتھ زندگی بھر کا بندھن قائم ہو۔ وہ بھدے نکوش اور چھوٹے قد کا سانولا لڑکا جس پر ہم نے ہمیشہ ایک مالک کی طرح حکم چلایا تھا، بھلا میں کیوں کر اس کو اپنی زندگی کا ساتھی قبول کر لیتی۔ ہم بہن بھائیوں کو ابھی تک اس کو اپنے گھریلو ملازم جیسا ہی تصور کرتے تھے۔ امی نے مجھے افسردہ برہم دیکھا تو انصاف انکار کر دیا۔ شاہد سے کہا کہ میری بیٹی کی منگنی ہو چکی ہے، تمہارے ساتھ رشتہ داری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس پر وہ منہ لٹکا کر چلا گیا۔ بہت دنوں تک وہ ہمارے گھر نہیں آیا۔ ہم یہی سمجھے کہ رشتے سے انکار پر ناراض ہو گیا ہے۔ اس بات کو چند دن گزرے تھے کہ ایک روز صبح سویرے کچھ پولیس والے آئے اور والد صاحب کو بلا کر ایک ایسی بات کہی کہ وہ سکتے میں آ گئے۔ گھبرائے ہوئے اندر آئے اور امی کو ایک طرف لے جا کر بولے، پولیس والے کہتے ہیں کہ تمہاری لڑکی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک مشکل سے نجات پانے کے لیے ایک نرس کے پاس گئی تھی۔ اسی نرس کے بھائی نے یہ اطلاع پولیس کو دی ہے اور رپورٹ درج کرائی ہے۔ آپ شریف لوگ ہیں، ہم نے بغیر تصدیق پکی رپورٹ درج کرنی مناسب نہیں سمجھی، لیکن اس معاملے کی تفتیش ضروری ہے۔ ہم نے کچی رپورٹ لکھی ہے۔ ہماری لیڈی پولیس آپ کی بیٹی سے تفتیش کرے گی، پھر میڈیکل ہوگا، آپ کی لڑکی کو تھانے لے جانا ہوگا۔ تاہم ہم آپ کو موقع دینا چاہتے ہیں اپنی بیوی کے ذریعے لڑکی سے پوچھ گچھ کر لیں، اس سے پہلے کہ معاملہ آگے بڑھے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، میری بچی پر بہتان ہے۔ والدہ رونے لگیں۔ ہماری پروین ایسی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان دنوں میں سلائی کڑھائی کے اسکول جاتی تھی اور ڈپلومہ لینے والی تھی۔ جب امی نے مجھ سے پوچھا میں رونے لگی۔ یہ ایسی بھیانک بات تھی جس کا کوئی بے قصور لڑکی برداشت نہیں کر سکتی تھی، جبکہ میں نے تو کبھی کسی غیر مرد سے بات تک نہیں کی تھی، نہ میرا کسی شخص سے ایسا ویسا رابطہ یا واسطہ تھا۔ بھلا اتنا بڑا الزام کیوں کر سہتی؟ میں تو غم سے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ والد بیچارے گھبرائے ہوئے بیٹھک میں گئے جہاں حوالدار بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو کہا کہ یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری بیٹی نیک، شریف اور قطعی درست چال چلن والی ہے۔ آپ کے خدشے کی باز پرس اس کی ماں نے بچی سے کی، وہ اس الزام کو سن کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ آپ دوبارہ رپورٹ کی پڑتال کریں، یقیناً یہ کسی اور لڑکی کے بارے میں ہوگی۔ میاں تم شریف آدمی ہو، ہم نرمی سے کام لے رہے ہیں۔ لڑکی کا نام پروین اور باپ کا نام علم دین، گھر کا پتہ، مکان نمبر سب وہی ہے جو تمہارے مکان کا ہے۔ اگر ہم کو غلط فہمی ہے تو ہی تصدیق کی خاطر لڑکی کا میڈیکل کرانے کے کہہ رہے ہیں، تاکہ بے قصور ہے تو اس پر الزام سے ہم اس کو بری کر دیں اور رپٹ لکھوانے والے کی گردن کو دبوچ لیں۔ والد بیچارے ایک بارش معلم تھے، رونے لگے۔ ایسی آفت کا انہوں نے کب تصور کیا ہوگا؟ وہ قسمیں اٹھانے لگے کہ میری بچی تو فرشتوں کی طرح معصوم ہے، مگر پولیس والے کب بنا کچھ لیے مانتے ہیں؟ بولے، میاں جی آپ لاکھ شریف سہی، لیکن عورتوں کا کیا بھروسہ؟ ماں بیٹی کی راز کا پردہ نہ رکھے گی تو اور کون رکھے گا؟ ایسے معاملات میں مجبوراً مائیں رازدار بن جاتی ہیں، مردوں کی خوف کی وجہ سے خبر نہیں ہونے دیتی۔ تمہاری لڑکی سلائی سینٹر تو روز جاتی ہے نا، گھر سے قدم بھی باہر نکلتے ہیں اس کے۔ آگے کسی شیطان صفت کے چنگل میں شریف لڑکیاں بھی پھنس جاتی ہیں۔ میڈیکل تو کروانا پڑے گا، بے گناہ ہوئی تو چھوڑ دی جائے گی، پولیس کو بے گناہی کا ثبوت چاہیے ہوتا ہے۔ ابا دہائی دینے لگے، اپنی بن بیائی بچی کو میں کیوں کر ہسپتال لے جا کر تصدیق کا سرٹیفکیٹ لوں؟ یہ میرے لیے مر جانے کا مقام ہے، اوپر سے تمہاری لیڈی پولیس بھی ہمراہ ہوگی، کیا سارے زمانے میں میری پگڑی نہ اچھل جائے گی؟ یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اس سے اچھا ہے کہ زہر کھا لوں۔ آپ کے زہر کھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہاں اتنی مہلت ہے، شام تک کسی وکیل کو بلا کر مشورہ کر لیں، تب تک ہماری ایک لیڈی پولیس اہلکار آپ کے گھر میں رہے گی۔ بالآخر کچھ لے دے کر والد نے لیڈی پولیس کا پہرا دینے کی شرط ختم کرائی اور اگلے روز آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ ابا جان تو بکھلائے ہوئے تھے۔ امی نے کہا کہ شاہد اپنا لڑکا ہے، وکیل ہے، اس کو بلوا کر مشورہ کر لو، یہ کس طرح ہماری بے قصور بچی کو تھانے لے جا سکتے ہیں۔ والد صاحب نے اسی وقت شاہد کو فون کیا کہ فوراً ابھی اور اسی وقت گھر پہنچو، تمہاری سخت ضرورت ہے۔ وہ آدھ گھنٹے کے اندر آ گیا۔ اس نے کہا گھبرائیے نہیں، آپ تھانے چلیے، حوالدار سے بات کرتا ہوں، وہ کیسے ہمارے گھر کی کسی خاتون کو تھانے لے جا سکتے ہیں؟ ایک جھوٹی رپٹ درج کروانے پر بغیر وارنٹ یہ نہیں ہو سکتا۔ غرض ابا جان اس وقت اسی کے ہمراہ تھانے گئے۔ حوالدار اور کڑک ہو گیا، شاہد سے کہنے لگا تمہارا یہاں آنا نہیں بنتا،
آپ ان کے حمایتی ہوں گے، لیکن وکالت عدالت میں جا کر کرنا۔ اگر ہم نے لڑکی شعبے میں گرفتار کر لی تو اس کی بدنامی ہو جائے گی۔ بے شک لڑکی بے قصور ہو، مگر یہاں لوگوں کی زبانیں کون بند کرے گا؟ شاہد والد کے ساتھ گھر آیا، کہنے لگا، بے شک ہماری لڑکی بے قصور ہے، لیکن وہ سلائی اسکول جاتی ہے، کیا خبر لوگوں کو علم نہ ہو۔ اس عمر کی لڑکیاں غلطی کر جاتی ہیں اور جب راز کھلتا ہے پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ غرض طرح طرح کی باتیں کر کے چلاک شاہد نے میرے والد کو قائل کر لیا کہ معاملہ پولیس کا ہے، اب تو جان پر کھیل کر ہر صورت عزت بچانا ہوگی۔ بات نکل گئی تو پھر 7 سمندر کا پانی بھی آپ کی سفید پگڑی پر لگے اس داغ کو نہیں دھو سکے گا۔ والد سر پکڑ کر بولے، بیٹا تم ہی کوئی اس مشکل کا حل نکالو، میں بیٹی کو ہرگز بذریعہ لیڈی پولیس ہسپتال نہیں لے کر جاؤں گا۔ آپ پروین کا نکاح مجھ سے کر دیجیے، وہ قصوروار ہے یا نہیں ہم دیکھ لیں گے، مجھ سے نکاح ہو گیا تو کیس ختم ہو جائے گا۔ بعد میں اگر پروین نے مجھے قبول نہیں کیا تو میں اس کی خوشی کی خاطر طلاق بھی دے دوں گا، فی الحال یہ آپ کی امانت ہوگی۔ میں وکیل ہوں، اگر یہ میرے نکاح میں ہوئی تو پھر دیکھتا ہوں کہ کون اسے گرفتار کرنے کی جرت کرتا ہے۔ ابا تو اس وقت اس قدر پریشان تھے کہ وہ ان کو کنویں میں چھلانگ لگانے کو بھی کہتا تو لگا دیتے۔ پولیس سے جان چھڑانے کو انہوں نے میرا شاہد سے فی الفور نکاح کرنا منظور کر لیا، اس شرط پر کہ اگر پروین رضامند نہ ہوئی تو رخصتی نہیں ہوگی اور تم کو طلاق دینی ہوگی۔ ہاں ہاں ماسٹر صاحب، مجھ پر اعتماد کیجیے، مجھ کو صرف آپ کی عزت بچانا مطلوب ہے، ایسا ہی ہوگا۔ نکاح کے بعد حوالدار کو نکاح نامہ دکھاتے ہی کیس ختم ہو گیا۔ پولیس والا حوالدار شاہد کا دوست تھا اور اس کے ساتھ ملی بھگت کر کے ہی شاہد نے یہ ڈرامہ رچا کر مجھ سے نکاح کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ نکاح کی اطلاع بھی اس نے فوراً بعد اپنے کسی ذریعے سے میرے منگیتر تک پہنچا دی۔ انہوں نے اب رشتہ تو ختم کرنا ہی تھا، اس کے بعد وہ کھلے بندوں کی طرح ہمارے گھر آنے جانے لگا، مجھ سے مخاطب ہوتا، کھانے پکواتا اور حکم چلانے کی کوشش کرتا۔ بالآخر ایک روز مجھے بیاہ لے جانے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ شادی کے بعد وہ ٹھیک رہتا تو شاید مجھے اس قدر پچھتاوا نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شادی کے بعد اس نے نہایت گھٹیا پن کا ثبوت دیا، والدین کو مجھ سے ملنے سے روک دیا، مجھے میکے جانے سے منع کرتا، والد صاحب نے سمجھانا چاہا تو ان کے سامنے تابعدار بن جاتا، بعد میں برا بھلا کہتا کہ تم اپنے گھر میں سب سے زیادہ مجھ سے حقارت بھرا رویہ رکھتی تھی، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی تھی؟ تمہارے والدین کا حسن سلوک میرے مد نظر ہے، ورنہ میں تم کو ویسے ہی نوکرانی بنا کر رکھتا جیسے تم مجھ کو نوکر سمجھتی تھی۔ میں تو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے خون کی گھونٹ پی کر تم بہن بھائیوں کی ذلت بھرے رویوں کو برداشت کرتا رہا، کیونکہ مجھے پڑھ لکھ کر کوئی مقام حاصل کرنا تھا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو مزہ چکھا دیتا۔ اب مجھے شاہد کی نفسیات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی، وہ کس قسم کی سوچ کا مالک ہے۔ اس نے خوشی سے ہمارے گھر کی غلامی نہیں کی تھی، وقت سے مجبور ہو کر صرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ہماری چاکری کرتا رہتا تھا۔ یہ چاکری اس کے مزاج میں ہرگز نہیں تھی، ظاہر ہے کون خوش ہو کر اس طرح کی غلامی کرتا ہے۔ جب میں نے اس نکتے کو سمجھ لیا تو خود کو بدل لیا، اس کو شوہر کا درجہ دینے کے لیے اپنے آپ کو سمجھاتی تھی، اب جب کہ اس کی بیوی بن گئی ہوں، اس کے اپنے گھر میں ماضی کی حیثیت کو بھلا کر کیوں نہ اپنے والدین کو سکون کا خیال کروں۔ اس نے کم عمری میں دکھ جھیلے، ایک اچھے مقصد کے لیے میرے ماں باپ کو سکھ پہنچایا، لیکن جب اس کی یہ چال یاد آئی کہ کس قدر گھناؤنی چال چل کر پولیس کے ذریعے مجھ پر غلیظ الزام لگا کر اپنا مقصد حاصل کیا ہے، تب مجھے اس سے نفرت ہونے لگی۔ جی چاہتا کہ اسے طلاق لے لوں، جس نے بلیک میل کر کے مجھے حاصل کیا تھا، گویا یہ ایسا انسان تھا جو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ دنیا میں طرح طرح کے انسان ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خرابیاں بھی، اگر ہم چاہیں تو کسی کی خرابیوں کو نظر انداز کر کے اس کی خوبیوں سے بھی سکون حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بس ایسا ہی سوچ کر میں نے شاہد کو معاف کر دیا اور اس کے ساتھ ایک اچھی بیوی کی طرح گزارا کرنے لگی، ورنہ اس کے سوا کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ میرے والدین کی نظروں میں تو ایک اچھا انسان تھا، اب بھی ان کی عزت کرتا تھا۔ میرے والدین ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ میں شاہد سے طلاق لے لوں، چاہے وہ مجھے پسند تھا یا نہیں۔ ماں باپ کی خوشی کی خاطر میں نے ایسا کیا، میرے دل نے کبھی بھی اس کو قبول نہیں کیا، بچے ہو گئے تب بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شادی کے بعد اس نے مجھے یہ بات بتا دی تھی کہ میں نے ہی تم کو حاصل کرنے کے لیے پولیس کے حوالدار سے تم پر بہتان لگانے والا ڈرامہ کھیلا تھا، تمہارے سیدھے سادے والد کو اس بات پر راضی کرنے کے لیے کہ وہ تمہارا نکاح مجھ سے کر دیں، کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا تھا۔ اس نے جب یہ راز مجھ پر افشا کیا تو مجھے اور بھی اس سے چڑ ہو گئی، ایک کاش کہ وہ اس راز سے مجھ کو آگاہ نہ کرتا۔
تو شاید مجھے بھی اس کی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے اپنے خاوند سے محبت ہو جاتی اور میں اس کے ساتھ ایک مضطرب زندگی نہ گزار رہی ہوتی۔